औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। मैं मुशर्रफ महमूद आपसे मुखातिब हूँ और इस वक्त आप देख रहे हैं अपना एजुकेशनल चैनल CMM लेक्चर्स। आई होप बेटा खुश खुरम होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश खुरम रखे, आमीन। इस वक्त स्टूडेंट्स हम सेकेंड ईयर पाक स्टडी की जो आपकी न्यू बुक आई है उसके मुताबिक लेक्चर्स की बेटा रिकॉर्डिंग जारी है और मेरी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए जाएं। हम इस वक्त पेज नंबर 3 पर हैं और पेज नंबर 3 का जो आपका आखिरी टॉपिक है इस्लाम के बुनियादी असूल। आज हमने इसको करना है, तो लेट्स स्टार्ट जी। अगेन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने बेटा इस्लाम के बुनियादी असूल यानी बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम, आप बार बार देख रहे हैं कि आपकी बुक के मुताबिक और वैसे भी आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान इस्लामी नज़रियाती ममलकत जो इस्लाम के नाम पर वजूद में आया, पाकिस्तान का क़याम इस्लामी नज़रिए की बुनियाद पर हुआ। मैं आपसे बार बार बता रहा हूँ कि इस्लामी नज़रिया, दो कौमी नज़रिया और नज़रिया पाकिस्तान एक ही हकीकत के 3 मुख्तलिफ नाम हैं। पाकिस्तान का क़याम इस्लाम की बुनियाद पे हुआ। हम पाकिस्तान इसलिए हासिल करना चाहते थे ताकि खुशकी का एक ऐसा टुकड़ा हासिल कर सकें जहाँ इस्लामी असूलों के मुताबिक हम इनफरादी और इज्तमाही तौर पर ज़िंदगी गुजार सकें। तो बार बार एक ही बात हो रही है कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर वजूद में आया। तो हमें देखना है आज के लेक्चर्स में कि इस्लाम के कौन से बुनियादी असूल हैं जिनकी बुनियाद पर पाकिस्तान वजूद में आया, यानी इस्लाम के बुनियादी असूल, बेसिक प्रिंसिपल। जब हम इस्लाम की बात करते हैं तो हमारे ज़हन में क्या चीज़ होनी चाहिए, वो कौन से असूल हैं जो बुनियाद बनते हैं इस्लाम की। तो पहला असूल इक़्तिदार आला, जिसको इंग्लिश में आप कहते हैं सोवरेनिटी या सोवरेन बॉडी। इक़्तिदार आला का मतलब ये होता है बेटा कि हुकूमत किसकी होगी, ऑर्डर किसका होगा। देखिए गाड़ी की मिसाल ले लें, गाड़ी में बहुत से लोग बैठे होते हैं, बस में बहुत से लोग होते हैं, ट्रेन में बहुत से लोग होते हैं, जहाज़ में बहुत से लोग होते हैं, लेकिन ड्राइविंग सीट पर कोई एक ही होता है। तो ऐसे ही एक मुल्क में, एक रियासत में हुक्म किसी एक का होगा। कोई ऐसी अथॉरिटी होगा जिसे आप कहते हैं ना सुप्रीम अथॉरिटी, वो अथॉरिटी जो सबसे ऊपर हो, जो हुक्म दे और बाकी हुक्म मानने के पाबंद हो, उसको इंग्लिश में कहते हैं सोवरेन अथॉरिटी या सोवरेनिटी। उर्दू में कहते हैं इक़्तिदार आला, यानी हुक्म किसका होगा। तो हम बेटा इस्लाम के बुनियादी असूल पढ़ रहे हैं, तो ज़ाहिर है बेटा बहैसियत मुसलमान हमारा क्या यकीन है कि अल्लाह ताला खालिक है और वाहिद खालिक है और हम मखलूक हैं। अल्लाह ने कायनात बनाई, अल्लाह इब्तदाओं की इब्तदा, अल्लाह इंतहाओं की इंतहा। अल्लाह ताला का वजूद हमेशा से था, अल्लाह ताला का वजूद हमेशा रहेगा। वो खालिक है, हम मखलूक हैं। एक वक्त था बेटा हम इस कायनात में नहीं थे और जल्द एक वक्त आएगा कि हम इस कायनात में नहीं होंगे। तो क्योंकि बेटा ये कायनात अल्लाह ने बनाई, अल्लाह ही खालिक है, तो हुक्म भी अल्लाह का ही चलेगा। एक इस्लामी रियासत में हुक्म अल्लाह का चलेगा। तो अल्लाह के हुक्म से क्या मुराद, देखिए ना, अल्लाह ने अब खुद ज़मीन पे आके हुक्म तो नहीं देना, लेकिन बेटा अल्लाह ने हमें पहले से हुक्म दिया हुआ है रिटर्न फॉर्म में, और वो हुक्म क्या है, कुरान मजीद, कुरान पाक, अल्लाह ताला की तहरीर हिदायत, यानी इस्लामी रियासत में हुक्म अल्लाह का चलेगा, यानी कुरान और सुन्नत का। अब बेटा मैंने कुरान के साथ सुन्नत इसलिए नाम लिया कि सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटा कोई अलग से चीज़ नहीं है, ये कुरान ही की तशरीह है। तो इस्लामी के बुनियादी असूलों में पहला असूल है आपका इक़्तिदार आला। आपको बेटा हाईलाइटेड पॉइंट्स की शक्ल में नज़र आ रहा है। तो पहला पॉइंट आपकी टेक्स्ट बुक के मुताबिक इस्लामी मुआशरा इस बात पर कामिल यकीन रखता है कि इस कायनात को अल्लाह ताला ने पैदा किया और वही उस पूरी कायनात का हक़ में आला है। ठीक है बेटा, हम तो मुसलमान मानते हैं अल्लाह को हक़ में आला। जो अल्लाह को नहीं मानते, दूसरे मज़ाहिब के, वो ना माने, हाकिम तो अल्लाह ही है। यानी जो नाउज़ बिल्ला जो अल्लाह के वजूद से इनकार करता है, तो अल्लाह तो मौजूद है,
انکار کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وہ تو بیٹا نور کی شکل میں موجود ہے، تو اس کے انکار کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے انسان کے؟ اس کا وجود تو موجود ہے، ٹھیک ہے جی، لہٰذا حکم اللہ تعالیٰ کا ہی چلے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ پہلا اصول ہوگا اسلام کے بنیادی اصولوں میں اقتدار اعلیٰ کا۔ آگے چلیں بیٹا، حکم تو اللہ کا ہوگا، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر ہے اب زمین پہ آ کے حکم تو نہیں دیں گے، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان نہیں ہے، کیونکہ ہم ان ظاہری آنکھوں سے اللہ کو نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، تو پھر حکم کس طرح سے پھر ملک کیسے چلایا جائے گا؟ تو بیٹا ملک چلایا جائے گا جمہوریت کے ذریعے، عوامی نمائندوں کے ذریعے، یعنی الیکشن ہوگا، ہم عوامی نمائندے منتخب کریں گے اور وہ عوامی نمائندے پھر ملک کے لیے قانون بنائیں گے۔ تو اختیار کس کے پاس آ گیا؟ قانون ساز ادارے کے پاس، جو ریاست کا قانون بنائے گا۔ لیکن ذہن میں رکھیں بیٹا، جس طرح ہم نے پہلے بات کی، ریاست کا ادارہ، قانون ساز ادارہ قانون تو بنائے گا، لیکن ان حدود کے اندر رہتے ہوئے قانون بنائے گا جو اللہ نے مقرر کر دی، کیونکہ حکم تو اللہ کا ہی ہے نا، حکم تو اللہ کا ہی ہے۔ عوام کے نمائندے، عوام کے بیٹا منتخب نمائندے ملک کے لیے قانون سازی کر سکتے ہیں، لیکن ان حدود کے اندر رہتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی، یعنی جو چیز قرآن و حدیث میں بیٹا آ گئی اس کے خلاف قانون نہیں بنا سکتے۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا شراب حرام ہے، تو بیٹا ذہن میں رکھیں، ریاست، ملک، ریاستی ادارے ایسا کوئی قانون نہیں بنا سکتے جس کی روح سے شراب کو حلال قرار دے دیا جائے، کیونکہ قرآن پاک نے حرام قرار دے دیا، ٹھیک ہے جی۔ تو حکم کس کا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا۔ عوام کے نمائندے قانون سازی کر سکتے ہیں ملک کے لیے، لیکن ان حدود کے اندر رہ کر سکتے ہیں جو بیٹا اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی۔ اگر بیٹا آپ کو میں پاکستان کے آئین کے حوالے سے بتاؤں، پاکستان کا موجود آئین 1973 کا، اس کے شروع میں یہ بات لکھ دی گئی ہے آپ کے کانسٹیٹیوشن میں، انگلش میں ہے، پہلے انگلش کر دیتا ہوں پھر ترجمہ بھی۔ اس میں لکھا گیا ہے سورینٹی از ویسٹڈ فار دا آلمائٹی اللہ، سورن وہ اقتدار اعلیٰ، سورینٹی از ویسٹڈ فار دا آلمائٹی اللہ and the public representatives will utilize those parts live within the orbit as prescribed by Quran and Sunnah۔ تو ترجمہ بیٹا کیا بنے گا کہ اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، عوام کے منتخب کردہ نمائندے اللہ کی دی حدود کے اندر رہتے ہوئے قانون سازی کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا بیٹا، اسلامی ریاست میں ایسا کوئی قانون نہیں بنایا جا سکتا جو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہو، جو قرآن و حدیث کے خلاف، ٹھیک ہے بیٹا، امید سمجھ آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ پوائنٹ پہ چلتے ہیں۔ تاہم عوام کو اس امر کی مکمل آزادی ہوتی ہے کہ ریاست کے معاملات چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے صالح، متقی اور پرہیزگار افراد کو منتخب کریں، ٹھیک ہے بیٹا، حکم تو اللہ کا ہی ہوگا، لیکن عوام کا کیا اختیار ہے کہ اپنی مرضی سے نمائندے چنیں، یعنی عوام کو، اب دیکھیں بیٹا پوری بات کو سمجھیں، پورے سسٹم کو سمجھیں اسلام کے، عوام اپنی مرضی سے نمائندے چن سکتے ہیں، عوام کا تو اختیار ہے جس کو چاہے ووٹ دے، لیکن وہ نمائندے جب قانون ساز اسمبلی میں جائیں گے اور وہ نمائندے ملک کے لیے قانون بنائیں گے تو وہ قرآن و سنت کے اندر رہتے ہوئے بنائیں گے، اس سے بعد نہیں بنا سکیں گے، جس طرح بیٹا بھی آپ کو تفصیل بتائی۔ ہاں عوام کو حق ہے کہ اپنے لیے منتخب کریں نمائندے، مگر کون سے نمائندے؟ اب عوام کس کو ووٹ دے؟ تو پہلی شرط ہے صالح، صالح بیٹا نیک۔ پاکستان بیٹا اسلامی ملک ہے، اگر ہم نیک لوگوں کو منتخب نہیں کریں گے، برے لوگ، بد کردار لوگ اسمبلی میں جائیں گے تو کیا خیال ہے وہ اسلام نافذ کریں گے؟ وہ کبھی اسلام نافذ نہیں کریں گے۔ تو یہ بیٹا عوام کا فرض ہے کہ صالح نیک لوگوں کو اسمبلی میں منتخب کر کے بھیجیں، متقی، تقوی اللہ سے ڈرنا یعنی نیک لوگ اور پرہیزگار، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک بیٹا باریک نکتہ سمجھیے، ہم جب حکومت کو برا کہتے ہیں نا تو بیٹا وہ برائیاں ہمارے اپنے اندر ہوتی ہیں جو ہم حکومت کو برا کہتے ہیں۔ میں اگر قرآن پاک کی آیت سے آپ کو وضاحت کروں، اللہ تعالیٰ بیٹا قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جس طرح کے عوام ہوتے ہیں
ویسے حکمران ان پر مسلط کر دیے جاتے ہیں، جیسے عوام ویسے حکمران۔ ابھی تو میں سیاست میں پڑے بغیر بات کرتا ہوں، جو بھی پارٹی حکومت میں آتی ہے پاکستان میں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، وہ پاکستان مسلم لیگ ہو، وہ پاکستان تحریک انصاف ہو، یا کوئی بھی جماعت ہو، تو بیٹا عوام ووٹ دیتے ہیں نا، آتے تو عوام کے ووٹ سے ہیں۔ تو اب اگر ہم کہتے ہیں حکومت بری ہے، ہم آج کہتے ہیں حکومت بری ہے، تو پھر ان کو بنایا کس نے؟ عوام نے ووٹ دیے نا، ووٹ تو عوام کے ہی ہیں، تو اس کو مطلب پھر ہم برے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھے لوگ اچھے لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں، برے لوگ برے لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو بات کو سمجھیے، ہم جو کہتے ہیں نا حکومت میں یہ برائی ہے، وہ برائیاں دراصل ہمارے اپنے اندر موجود ہوتی ہیں۔ اگر عوام سچے ہوں گے، سچے لوگوں کو ووٹ دیں گے، عوام نیک ہوں گے، نیک لوگوں کو ووٹ دیں گے، تو کیوں؟ وہ حکمران ہم میں سے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے بیٹا عوام کو پابند کیا گیا کہ وہ اپنی مرضی کے نمائندے منتخب کر سکتے ہیں، لیکن وہ صالح، متقی اور پرہیزگار افراد کو منتخب کریں گے، تاکہ اچھے لوگ، اچھے پاکستانی، اچھے مسلمان، صاحب کردار لوگ اسمبلیوں میں جائیں۔ دیکھیں بیٹا، یہ ہمارا فیلئر ہے۔ جب ہم برے لوگوں کو اسمبلی میں بھیجیں گے اور پھر کہیں گے حکومت ٹھیک نہیں چل رہی، حکومت قرآن و سنت کے مطابق نہیں چل رہی، تو جہاں بیٹا اس میں حکومت کا قصور ہوگا، وہ اتنا ہی قصور ہمارا بھی ہوگا کہ ان کو ہم نے منتخب کر کے بھیجا ہے۔ اسمبلیوں میں بیٹا کون لوگ بیٹھے ہیں؟ جن کو ہم نے منتخب کر کے بھیجا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ تو عوام کو سوچ سمجھ کر ووٹ دینے چاہیے۔ آگے چلیں جی۔ اسلامی معاشرے میں حکمرانوں پر عوام کو اس وقت تک اعتماد رہتا ہے جب تک کوئی اسلامی قوانین کی پیروی کرے، ٹھیک ہے بیٹا۔ حکمران کا کیا کام ہے؟ وہ قوانین بنائیں اور اسلام کے مطابق چلیں۔ جب تک حکمران اسلام کے مطابق چلتے رہیں گے، عوام کو ان پر اعتماد رہنا چاہیے، کیونکہ بیٹا اسلامی ریاست ہے۔ لیکن وہ حکمران، وہی حکمران جب اسلامی اصولوں کو فراموش کر دیں گے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ عوام کا اعتماد کھو دیتے ہیں، اور پھر ان کو حق حکمرانی باقی نہیں رہتا۔ یا بیٹا اگر میں آپ کو خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قول نقل کروں، جو یقین آپ پڑھ چکے ہیں، جب بیٹا آپ خلیفہ بنے تھے نا، تو آپ نے یہی بات کہی تھی کہ جب تک میں قرآن و سنت پر عمل کرتا رہوں، جب تک میں قرآن و سنت کے مطابق چلتا رہوں، تو تم میری اطاعت کرنا، اور اگر میں قرآن و سنت سے ہٹ جاؤں تو تم میری اطاعت نہ کرنا، بلکہ مجھے ہٹا دینا، مجھے حکومت سے ہٹا دینا۔ تو حکمران پر عوام اس وقت تک اعتماد کرتے ہیں جب تک وہ قرآن و سنت کے مطابق حکومت چلا رہے ہو، ورنہ وہ اپنا اعتماد کھو دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو نیکسٹ پوائنٹ دیکھیے، اسی سے اسلام میں جمہوریت کا تصور واضح ہوتا ہے، یعنی اس سے آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ اسلام میں جمہوریت کیا ہے۔ دوبارہ دہرا دو، اسلام میں جمہوریت یہ ہے کہ عوام اپنے نمائندے منتخب کرے گی، لیکن کون نمائندے؟ جو مذہب کے مطابق زندگی گزارے ہوں، متقی ہوں، نیک ہوں، پرہیزگار ہوں، ان کو منتخب کرے گی۔ اور وہ نمائندے اسمبلی میں جا کر جب قانون سازی کریں گے، تو اپنی مرضی کی قانون سازی نہیں کریں گے، قرآن و سنت کے اندر رہ کر قانون سازی کریں گے۔ اور حکمران جب تک قرآن و سنت پر کاربند رہیں گے، عوام کا اعتماد ان کو حاصل رہے گا، اور جب وہ قرآن و سنت کے راستے سے ہٹیں گے تو عوام کا اعتماد بھی کھو دیں گے، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ آپ کا ہو گیا پہلا پوائنٹ کہ اسلام میں اقتدار اعلیٰ۔ میں نے کوشش کی ہے تفصیل سے وضاحت کرنے کی۔ آگے چلیے، اسلام کے بنیادی اصولوں کا دوسرا اہم نقطہ عدل و انصاف۔ اسلامی معاشرے میں بیٹا اسلامی قوانین میں عدل و انصاف کو بڑی بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ یاد رکھیے، وہ افراد، وہ نسلیں، وہ قومیں، وہ ملک، وہ ریاستیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں جو عدل و انصاف نہیں کرتی۔ اب عدل و انصاف کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کا مطلب دیکھیں۔ عدل کے لفظی معنی کیا ہے؟ صحیح چیز کو صحیح جگہ پر رکھنا۔ آپ کو ہائی لائٹ نظر آئے، صحیح چیز کو صحیح جگہ پر رکھنا، اس کو ہم کہتے ہیں عدل، یعنی حقدار کو اس کا حق دینا۔ اور اگر حقدار کو اس کا حق نہیں دیا جائے گا تو مطلب عدل و انصاف نہیں ہو رہا۔ اور بیٹا عدل کا الٹ ہے ظلم، وہ ظلم ہوگا۔ ظلم کا معاشرہ نہیں رہ سکتا۔ یاد رکھیے، کفر پر مبنی معاشرہ قائم رہ سکتا ہے، مگر ظلم پر مبنی معاشرہ قائم
نہیں رہ سکتا۔ بہت مشہور حدیث بیٹا آپ سب جانتے ہیں، ایک مرتبہ نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک خاتون جس کا تعلق عرب کے ایک اعلیٰ قبیلے سے تھا چوری کے مقدمے میں لائی گئی، اور آپ نے اس کا، اسلام میں تو چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، تو اس کی سفارش آنے لگی کہ بڑے قبیلے کی ہے، فاطمہ نام تھا، اس کو معاف کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم اگر یہ میری بیٹی فاطمہ ہوتی تو اس کے لیے میں یہی سزا تجویز کرتا۔ یہ ہے بیٹا اسلام کا عدل و انصاف، یعنی قانون کی ذریعے میں سب برابر ہوں گے، کوئی بڑا چھوٹا، امیر غریب، مسلم غیر مسلم کا فرق نہیں ہوگا، عدل کیا جائے گا۔ اور عدل آپ نے کیا دیکھا؟ صحیح چیز کو صحیح جگہ پر رکھنا۔ نیکسٹ پوائنٹ پہ چلیں تو عدل ہی قانون الہی کی بنیاد ہے۔ یہ بیٹا پورا سسٹم عدل کی بنیاد پہ چل رہا ہے، اور یقیناً سب سے بڑا عدل کون؟ خود اللہ۔ اللہ نے بیٹا انصاف کیا، اللہ نے انصاف کیا، کسی سے زیادتی نہیں کی۔ میں بیٹا آئی بیسکلی بلانگس ٹو بہاولپور اسٹیٹ، تو وہاں سینٹرل لائبریری میں ایک بہت خوبصورت کوٹیشن لکھی ہوئی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے۔ وہاں لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں میں اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم پر خوش ہوں کہ اس نے جاہلوں کو دولت دی اور مجھے علم عطا فرمایا۔ ٹھیک ہے، اللہ نے کسی کو علم دے دیا، کسی کو دولت دے دی، کسی کو طاقت دے دیا، کسی کو حسن دے دیا، زیادتی نہیں ہے۔ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے بے انصافی ہے، لیکن بیٹا اللہ انصاف کرنے والا ہے، وہ سب سے انصاف کرتا ہے۔ عدل ہی قانون الہی کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی بنیاد عدل پہ رکھی ہے، اگر عدل کو ختم کر دیا جائے تو یہ بیٹا کائنات برقرار نہیں رہ سکے گی، اور یہی حکم اسلامی ریاست کے لیے ہے اور اسلامی ریاست کے حکمرانوں کے لیے ہے کہ عدل و انصاف کو اپنا شعار بنائیں۔ نیکسٹ پوائنٹ دیکھیے کہ زندگی کا کوئی بھی پہلو عدل کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ بیٹا سیاسی نظام ہو، معاشی نظام ہو، معاشرتی نظام ہو، ثقافتی نظام ہو، عدل و انصاف ہر جگہ ضروری ہے۔ اور عدل وہی ہر ایک کو حق دینا، بڑا ہے تو اس کو بڑوں کا حق دینا، چھوٹا ہے تو اس کو چھوٹوں کا جو حق بنتا ہے دینا، کمزور ہے تو کمزور کا اس کا حق دینا، جو درست ہے اس کو حق دینا، اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونا زندگی کے ہر پہلو میں۔ یعنی آپ کسی بھی کوئی بھی زندگی کا پہلو دیکھ لیں، عدل و انصاف کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ وہ بے شک سیاسی نظام ہو، معاشی نظام ہو، معاشرتی نظام ہو، سیاسی نظام ہو، کوئی بھی نظام ہو، عدل کے بغیر کوئی مکمل نہیں ہو سکتا۔ نیکسٹ پوائنٹ دیکھیے، یہی عدل و انصاف ہی ہے جس کی بنیاد پر کوئی معاشرہ پرامن خوشحال ہو سکتا ہے۔ دیکھیں عدل ہوگا تو معاشرے میں امن بھی ہوگا، خوشحالی بھی ہوگی۔ کیسے؟ جب ہر ایک کو اس کا حق مل رہا ہوگا تو امن سکون سے رہے گا۔ بدامنی کب ہوتی ہے؟ بدامنی کب ہوتی ہے یا امن خراب کب ہوتا ہے؟ جب حقدار کو اس کا حق نہ ملے۔ جب حقدار کو اس کا حق نہیں ملے گا، وہ طاقت کو ہاتھ ملے گا، وہ طاقت کا غلط استعمال کرے گا، طاقت کا ناجائز استعمال کرے گا، ہم کہیں گے معاشرے کا امن تباہ ہو گیا۔ اگر ہر ایک کو اس کا حق مل رہا ہو، جائز مل رہا ہو، تو پھر امن رہتا ہے۔ نیکسٹ ہے جی، معاشرہ خوشحال بھی عدل و انصاف سے ہوتے ہیں۔ وہ کیسے؟ جب وہی بات ہر ایک کو حق ملے گا تو اس کا مطلب ہے سب کے پاس ترقی کے برابر مواقع ہوں گے۔ مطلب پھر یہ نہیں ہوگا کہ امیر ہمیشہ امیر رہے گا، غریب ہمیشہ غریب رہے گا، سب کے پاس ترقی کے برابر مواقع ہوں گے۔ اور جب سب کے پاس ترقی کے برابر مواقع ہوں گے تو معاشرے میں خوشحالی آئے گی۔ اور بیٹا اس کے اگینسٹ ظلم میں کیا ہوتا ہے کہ سب کے پاس ترقی کے برابر مواقع نہیں ہوتے تو معاشرے میں ظلم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ دیکھیے، صرف عادلانہ نظام یعنی عدل و انصاف پر مبنی نظام، عادلانہ نظام میں ہی افراد کے کردار کی تعمیر و تشکیل اور اجتماعی بہتری ممکن ہے۔ یعنی عدل و انصاف ہوگا تو اجتماعی بہتری ہو سکتی ہے، ورنہ اجتماعی بہتری نہیں ہوگی۔ پھر بیٹا کیا ہوگا؟ ہر بندہ لوٹ کھسوٹ میں، عدل و انصاف نہیں ہوگا نا تو ہر بندہ لوٹ کھسوٹ میں رہے گا۔ عدل و انصاف ہوگا، ہر ایک کو پتہ ہوگا کہ مجھے میرا جائز حق مل جائے گا، میں محنت کروں گا تو جب مجھے جائز حق مل جائے گا تو پھر بیٹا کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ ہر شخص ملک و قوم ریاست کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرے گا، کیونکہ اسے کوئی ڈر نہیں ہوگا کہ میرا حق مجھے نہیں ملے گا۔ جب
حق ملنے کا یقین ہوتا ہے نا، نفسیاتی بات ہے، پھر انسان پوری محنت کرتا ہے۔ جب اس کو پتہ ہو کہ مجھے محنت کا پورا پورا حق مل جائے گا تو پھر وہ پوری پوری محنت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہم بیٹا کیونکہ بات کریں اسلام کی اور اسلام کے بنیادی اصولوں کی بات کر رہے ہیں، تو قرآن پاک کا حوالہ دیا ہوا ہے آپ کی کتاب میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ دیا ہوا ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 42 کہ اگر آپ فیصلہ فرمائیں، آپ کس کو کہا گیا؟ نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اگر آپ فیصلہ فرمائیں تو ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ فرما دیں۔ ان کا کیا مطلب؟ غیر مسلموں کے، بے شک اللہ انصاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ اب دیکھیں بیٹا، نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جیسا افضل نہ کوئی تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے، اور جن کے صدقے یہ کائنات وجود میں آئی، ان کو عدل انصاف کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور بیٹا تاریخ آپ کے سامنے ہے، وہ غیر مسلم، وہ کافر، وہ مشرک جو نبی پاک کو نبی نہیں مانتے تھے، لیکن اپنے مقدموں کے فیصلے آپ سے کرواتے تھے۔ وہ آپ کو نبی نہیں مانتے تھے، لیکن وہ جانتے تھے کہ آپ انصاف فرمائیں گے، تو اپنے مقدمے وہ آپ کے پاس لاتے تھے فیصلے کے لیے۔ کیوں بیٹا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور جس طرح پڑھ رہے ہیں، یہی قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ عدل کیا جائے، یہی حکم دیا جا رہا ہے نبی پاک کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اسی پر کاربند نبی پاک رہے، تمام صحابہ اکرام رہے، خلفائے راشدین رہے، اور یہی اسلامی ریاست کی بنیاد ہے۔ جب تک عدل و انصاف رہتا ہے بیٹا، معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ عدل و انصاف سے ہٹ جائے تو پھر وہ ظلم ہوتا ہے، اور ظلم کا مطلب تباہی ہوتا ہے۔ ایک اور بیٹا آیت قرآن پاک کی دی گئی آپ کی کتاب میں، سورہ النساء آیت نمبر 135، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، انصاف قائم کرنے والو ہو جاؤ، اللہ کے لیے گواہ بن جاؤ، خواہ یہ گواہی تمہارے اپنے یا والدین یا قریبی رشتہ داروں کے خلاف۔ اب یہ ذہن میں رکھیں بیٹا، اسلام میں عدالت کی بنیاد کس پر ہے؟ دیکھیں نا، اسلامی عدالت ہے، جج ہے، قاضی ہے، اس کے سامنے مقدمہ آتا ہے، دو فریقین ہیں، اب دونوں کہیں گے ہم سچے ہیں، کبھی کوئی جھوٹا بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو، یعنی ایک مقدمہ دائر کرنے والا ہوگا، ایک جس کے خلاف کیس ہوگا، دونوں ہی اپنے آپ کو سچے کہیں گے، تو جج کو کیسے پتہ چلے گا کہ کون سچا ہے؟ جھوٹا تو کوئی اپنے آپ کو نہیں مان رہا۔ تو بیٹا فیصلہ ہوتا ہے گواہی کی بنیاد پر، وٹنس، جس کو گواہ کہتے ہیں، وٹنس یعنی دوسرے لوگ آ کے گواہی دیں گے۔ تو عدالت میں دو فریقین ہوں گے، جج یا قاضی ان کو کہے گا اپنے اپنے گواہ پیش کرو، دونوں گواہ لے کے آئیں گے، اور جج فیصلہ کس بنیاد پہ کرے گا؟ یہ اسلامی ریاست میں قاضی فیصلہ کس بنیاد پر کرے گا؟ گواہوں کی بنیاد پر۔ آپ ذرا سمجھنے کے لیے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، آپ یوں تصور کریں کہ ایک بندہ سچا ہے لیکن اس کے پاس گواہ نہیں ہے، ایک بندہ سچا ہے، اس کے پاس گواہ نہیں، ایک بندہ جھوٹا ہے لیکن وہ گواہ بنا کے لے آتا ہے، پیچھے خرید کے لے آئے یا زبردستی طاقت کے زور پہ لے آئے، تو اب سچے کے پاس گواہ نہیں لیکن جھوٹا گواہ لے کے آ جاتا ہے، تو بیٹا یاد رکھیے قاضی نے گواہوں کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو اس کا فیصلہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ آپ جو قرآن پاک کی بیٹا آیت پڑھ رہے ہیں، یہ گواہی کے والے سے ہے کہ اگر تمہیں گواہ بنایا جائے، یعنی تمہیں عدالت طلب کرے، تو سچی گواہی دینی ہے، بے شک یہ بات تمہارے اپنے خلاف جائے، تمہارے والدین کے خلاف جائے، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف جائے، ٹھیک ہے، سچی گواہی دینی ہے۔ کوئی مالدار یا محتاج، ہر حال میں اللہ ان دونوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے۔ مطلب اللہ فرماتے ہیں تم کسی کی خیر خواہی نہ کرو، اللہ جانتا ہے، اللہ خیر خواہ ہے، اللہ سے بڑا خیر خواہ کوئی ہو نہیں سکتا، اللہ سے زیادہ کوئی ویل وشر ہو نہیں سکتا، تم سچی گواہی دو۔ مطلب یہ نہ دیکھو میں یہ اس کے حق میں گواہی دے دوں، اس کا فائدہ کر دوں، تو تم ویل وشر بنتے ہو، یعنی کسی کا ویل وشر بن کر جھوٹی گواہی دیتے ہو۔ اللہ کہتا ہے یہ نہ ہو، ایسا نہ کرو، میں سب سے بڑا ویل وشر ہوں، میں جانتا ہوں، میں سب کا خیر خواہ ہوں، لیکن تمہیں گواہی کے لیے بلایا گیا، تمہیں سچی گواہی دینی ہے، ویل وشر بن کر جھوٹی، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کا ویل وشر بن کر جھوٹی گواہی نہیں دینی۔ خواہ تمہیں پتہ ہو میں گواہی دوں گا یہ بات میرے خلاف جائے گی، میرے گھر والوں کے خلاف جائے گی، میرے رشتہ دار کے خلاف جائے گی، لیکن سچی گواہی دینی ہے۔ اور آگے کیا ہے
تو تم خواہش نفس کی پیروی نہ کرو. خواہش نفس بیٹا، نسوانی خواہشات، اندرونی خواہشات. جی چاہتا ہے نا کہ میں ذرا طاقتور کے حق میں گواہی دے دوں، مجھے فائدہ ہو جائے گا، کمزور کے حق میں گواہی دوں گا کیا فائدہ ہوگا. یعنی خواہشوں کی غلامی. تو گواہی دیتے وقت خواہشوں کی غلامی نہ کرو، نفس کی پیروی نہ کرو کہ تم عدل نہ کرو. ٹھیک ہے نا، میں طاقتور جھوٹا ہے لیکن اس کے حق میں گواہی دے دوں کہ مجھے فائدہ نظر آ رہا ہے نا. کمزور کے حق میں گواہی دوں گا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، طاقتور کے حق میں گواہی دوں گا مجھے فائدہ ہے. مطلب اپنے فائدے کے لیے گواہی نہ دو، یہ مطلب ہے. اور اگر تم بات میں ہیر پھیر کرو یا گواہی دینے سے منہ پھیر لو تو بے شک اللہ اس سے خوب باخبر ہے جو تم کرتے ہو. تو ایک تو دو نمبر یہ ہوگی کہ گواہی غلط دے دی. دوسری بات یہ دی کہ تمہیں بلایا گیا کمزور کے حق میں گواہی دینے کا، تم گواہی دیتے ہی نہیں، منہ پھیر لو، اوائڈ کر لینا. کیوں؟ میں غریب کے حق میں گواہی دوں گا نا تو طاقتور ناراض ہو جائے گا، میں نے طاقتور کو ناراض نہیں کرنا. یعنی گواہی ہی نہ دو. تمہیں پتہ ہو کمزور ہے لیکن سچا ہے اور تم گواہی کے لیے اس لیے نہیں آتے کہ طاقتور سے تمہاری دشمنی ہو جائے گی. تو بیٹا یہ الاؤ نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. ہر شکل میں گواہی تم لوگوں نے دینی ہے. یعنی گواہی میں ذاتی پسند ناپسند کہیں بھی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے جی، میں نے کوشش کی کہ ایک ایک پوائنٹ آپ کو اچھے طریقے سے ایکسپلین کر دوں. آگے چلیں بیٹا. اسلام کے عدالتی نظام میں افراد کے بنیادی حقوق کا تحفظ کیا جاتا ہے. جو بیٹا اسلامی ریاست ہوگی اس میں سسٹم ایسا ہی بنایا جائے گا کہ افراد کا تحفظ ہو سکے. یعنی تحفظ کا مطلب ہے کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہ ہو، ایسے کام کیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. ایک اور آیت بیٹا قرآن پاک کی سورہ اعراف آیت نمبر 29 میں اللہ فرماتے ہیں، آپ فرما دیجئے، نبی پاک کو کہا جا رہا ہے، آپ فرما دیجئے میرے رب نے عدل کا حکم دیا ہے. میرے رب نے عدل کا حکم دیا ہے، لہٰذا ہر شکل میں عدل و انصاف کرنا ہے. بیٹا جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، عدل کیا ہے؟ حقدار اس کو حق دینا، اور عدل نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حقدار کو اس کا حق نہ دینا، یعنی ظلم کرنا. تو میں نے ابھی بتایا، ریپیٹ کر دوں کہ کفر پہ مبنی معاشرہ تو قائم رہ سکتا ہے لیکن ظلم پہ مبنی معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا. اللہ حکم دیتا ہے عدل و انصاف کرنے کا. تو بیٹا یہ دوسرا نقطہ تھا. اسلام ہم پڑھ رہے ہیں بیٹا، اسلام کے بنیادی اصول جو آپ کو نظر آ رہا ہے. تو اس میں پہلا پوائنٹ تھا اقتدار اعلیٰ، دوسرا پوائنٹ تھا عدل و انصاف. تیسرے پہ آ جائے جی مساوات، ایکویلٹی. اسلام میں سب برابر ہے، طاقت کی بنیاد پر، بڑا چھوٹا ہونے کی بنیاد پر، مسلم غیر مسلم ہونے کی بنیاد پر، عربی اجمی ہونے کی بنیاد پر. آپ جانتے ہیں کسی کو فوقیت نہیں، کیونکہ مشہور شعر ہے نا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. نماز میں یہ نہیں ہوتا کہ طاقتور آگے اور کمزور پیچھے، سب برابر ہے. اسلام مساوات کا علم بردار ہے. اسلام میں سب برابر ہیں. ہاں اگر کوئی فضیلت ہو سکتی ہے تو تقوی کی بنیاد پر. تقوی بیٹا اللہ سے ڈرنا، پرہیزگار ہونا. تو تقوی تو معیار ہو سکتا ہے، تقوی کے علاوہ فضیلت کا کوئی معیار نہیں ہو سکتا. یہی بات بیٹا دوبارہ آ گئی. اسلام نفی کرتا ہے رنگ و نسل کی بنیاد پر، یعنی رنگ کالے گورے گندمی، کالے یعنی حبشی ہوتے تھے، وہ کم تر ہوں گے نہیں بیٹا. یہ نہیں ہوگا اسلام میں حبشی کم تر ہوگا. آپ جانتے ہیں بیٹا سیدنا حضرت بلال وہ حبشی تھے، حبشی غلام تھے، وہ حبشی غلام تھے، لیکن آپ کا مرتبہ بڑے بڑے صحابہ کرام سے زیادہ ہے. وہ مرتبہ حضرت بلال حبشی کا کہ جب انہوں نے اذان نہیں دی تو اللہ نے سسٹم کو ہی روک دیا، صبح نہ ہوئی، سورج طلوع نہ ہوا. یہ تھا سیدنا حضرت بلال حبشی کا مقام، حالانکہ حبشی تھے، لیکن ان کو یہ مقام کیوں ملا؟ نبی پاک سے محبت کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر. تو اسلام میں رنگ نسل بنیاد نہیں ہوتی، زبان بھی بنیاد نہیں ہوتی. عربی اور اجمی، عربی یعنی عرب کے لوگ، اجمی عرب کے علاوہ، ثقافت کہ امیر ہونا، بڑا ہونا اور یا غریب ہونا، امیر ہونا، ان بنیادوں پر اسلام میں نہیں دیکھا جاتا. اسلام میں سب برابر ہیں. اسلام میں سب برابر ہیں. جس طرح بیٹا بھی میں نے آپ کو حدیث مبارکہ سنائی حضرت بی بی فاطمہ کے والے سے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی ہوتی تو قانون اس کے لیے بھی یہی ہوتا، قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے.
خطبہ حجۃ الوداع پہ بیٹا نبی پاک کا آخری حج، ویسے تو آپ جانتے ہیں بیٹا نبی پاک نے ایک ہی حج کیا تھا، پہلا بھی وہی تھا، آخری بھی وہی تھا، اور اس موقع کو کہتے ہیں کہ یہ بہترین انسانی حقوق کا چارٹر تھا، جو یعنی جو دنیا کا پہلا ریٹن کانسٹیٹیوشن کہا جاتا ہے خطبہ حجۃ الوداع کو، آپ جانتے ہیں، جس کے بعد میں نہیں ہوں گا. سو آپ نے ایک مکمل کمپریہنسو قانون پیش کیا اس خطبے میں. اس میں آپ فرماتے ہیں تمام انسان آدم کی اولاد ہے. اب سارے آدم کی اولاد تو برابر ہو گئے، پھر فرق کیسے ہوا؟ بڑا چھوٹا، زیادہ حیثیت کم حیثیت ہے تو سب آدم کی اولاد. کسی عربی کو اجمی پر، اجمی بیٹا جو عرب کے علاوہ، ویسے اجمی کا لفظی مطلب ہوتا ہے گنگا، عربی کہتے ہیں ہماری تو زبان ہے، باقی تو ہیں ہی گونگے، کسی کی زبان ہی نہیں. عربی کو اجمی پر یا اجمی کو عربی پر کوئی برتری نہیں ہے، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر جو بھی بات کی کوئی فوقیت نہیں ہے. ہاں اگر کوئی فوقیت کا معیار ہو سکتا ہے، برتری کا معیار ہوتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ تقویٰ. تقویٰ یعنی نیک ہونے کی بنیاد پہ تو کوئی زیادہ ہو سکتا ہے، دولت اختیار کی بنیاد پر نہیں ہو سکتا. سب برابر ہیں، سب حضرت آدم کی اولاد ہیں، حضرت آدم اللہ کے نبی تھے، سب ان کی اولاد. مجھے ایک شعر یاد آیا بیٹا، شاعر کہتے ہیں کہ جی پوچھتے ہیں لوگ مجھ سے کیوں میرا نام و نسب، پوچھتے ہیں لوگ مجھ سے کیوں میرا نام و نسب، سوچ لیں پیغمبروں سے سلسلہ مل جائے گا. او بھئی ہیں تو سب پیغمبر کی اولاد نا، تو پھر بڑا چھوٹا کیسے؟ ٹھیک ہے جی. نیکسٹ پوائنٹ پر آئیں. اسلامی قوانین میں تمام انسان برابر ہیں اور انہیں یکساں قانونی تحفظ حاصل ہے. ٹھیک ہے جی، یعنی آل آر ایکول بیفور دا آئی آف لا. یہ وجہ بیٹا آپ اسلامی ریاست دیکھتے ہیں، ریاست بھی اسلامی ہے، ملک بھی اسلامی ہے، حکمران بھی اسلامی ہے، قاضی بھی اسلامی ہے، اور فیصلے مسلمان کے خلاف عیسائی یہودی کے حق میں دیے جا رہے ہیں کیونکہ وہ سچے. ٹھیک ہے، تو اسلام میں سب انسان برابر ہیں، سب کو برابر قانونی تحفظ حاصل ہے. یہ بیٹا تیسرا نقطہ ہے کس کا؟ اسلام کے بنیادی اصولوں کا. پہلا آپ نے کیا پڑھا؟ نقطہ اقتدار اعلیٰ، دوسرا عدل و انصاف، تیسرا آپ نے پڑھا مساوات. فورتھ پوائنٹ چلیں، اخوت. انگلش میں بیٹا نام دیا ہوا ہے برادرہڈ. برادرہڈ کیا مطلب؟ یعنی سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. یہ ہو گیا اخوت. ٹھیک ہے، اب بھائی بھائی کس کو کہیں گے بیٹا؟ یعنی ایک مسلمان کے دکھ کو دوسرا مسلمان اپنا دکھ سمجھتا ہے. یہ نہیں کہ وہ یہ تیرا اور میرے والی بات نہیں، بھی تیرا مسئلہ ہے میرا تو نہیں، ایسا نہیں ہے. اخوت بھائی چارے کے ہیں، سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. قرآن پاک کی آیت کا حوالہ بیٹا سورہ الحجرات آیت نمبر 10. بے شک سب اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، سب اہل ایمان. یعنی ایک مسلمان دنیا کے کسی بھی خطے میں رہ رہا ہے، ایک مسلمان جو دنیا کے کسی بھی خطے میں رہ رہا ہے، وہ اسلامی معاشرے کا حصہ ہے، وہ اسلامی معاشرے کا حصہ ہے، اسلامی معاشرے کا فرد ہے. حضرت اقبال کا خوبصورت شعر آپ سب جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی برادرہڈ، اخوت یعنی بھائی چارہ. وہ کہتے ہیں کہ اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، کابل بیٹا افغانستان کا دارالحکومت، اخوت برادرہڈ ابھی آپ نے پڑھا. اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر ایک پیرو جوان بیتاب ہو جائے. پیرو جوان بوڑھا جوان. یعنی برادرہڈ کیا ہے کہ کانٹا لگے افغانستان میں کسی شخص کے پاؤں میں، اور اس کے دکھ درد کو کون محسوس کر رہا ہے؟ ہندوستان کا ہر رہنے والا بوڑھا اور نوجوان. یہ اخوت یعنی وہ ہے نا مسلمان جسد واحد کی مانند ہے. اب دیکھیں جسد واحد ایک جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہونا تو تکلیف ایک حصے کو نہیں ہوتی، پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. تو یہ ہے مسلمان ایک دوسرے کے لیے. ٹھیک ہے جی، اسی کو اخوت کہتے ہیں. اخوت کا اصول اسلامی معاشرے کا اہم پہلو ہے. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کو آپ اسلامی معاشرے کی بنیاد کہہ سکتے ہیں اخوت کو، کہ سب ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، دکھ سکھ میں کام آتے ہیں. اب اسلامی معاشرے کا اہم پہلو ہے اس کی بیٹا بہترین مثال آپ جانتے ہیں، جب مکہ میں مسلمانوں کے حالات تنگ ہوئے تو ہجرت کا حکم ہوا مدینہ کی طرف. مسلمانوں نے مدینہ میں ہجرت کی نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں. اب جو مکے سے مدینہ گئے وہ خالی ہاتھ تھے، کچھ نہیں تھا ان کے پاس. تو نبی پاک نے کیا کیا تھا؟
ایک انصاری، انصاری کون؟ مدینہ کے رہنے والے. مہاجرین کون؟ جو نبی پاک کے ساتھ آئے. ایک انصاری اور ایک مہاجر کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، تم اس کے بھائی ہو. کیونکہ یہ وہاں سے باہر سے آئے تھے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، اور انہوں نے اتنی مدد کی وہاں کے انصاری نے، مدینہ نے، کہ بہت جلد مہاجرین اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے بھرپور مدد کی، جو کر سکتے تھے. کہتے ہیں نا، جو چیز انسانی امکان میں ہوتی ہے، پاسبلٹیز میں ہوتی ہے، انہوں نے مدد کی. یہ بیٹا بہترین مثال اخوت کی. ٹھیک ہے جی. اور اسی کو لکھا ہوا ہے کہ اسلامی معاشرے کا اہم پہلو ہے. بھائی بھائی ہونے کی حیثیت سے مسلمان کیا ہیں؟ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی خوشی غمی میں شریک ہوتے ہیں. وہی بات کہ خوشیاں بھی سانجھی اور دکھ بھی سانجھے. خوشی میں شریک نہ ہو، دکھ میں ضرور شریک ہوتے ہیں. کہ یہ بیٹا اسلامی معاشرے کی روایات ہے. دیکھیے، برا وقت بیٹا بتا کر نہیں آتا، برا وقت بتا کر نہیں آتا. اگر ہمارے ساتھ مخلص دوست موجود ہوں، مخلص لوگ موجود ہوں، مخلص بھائی موجود ہوں، تو برا وقت آسانی سے کٹ جاتا ہے، کیونکہ ہاتھ تھامنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں. اسی طرح بیٹا یہاں اشارہ ہے. نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلیں. اخوت اور بھائی چارے کا احساس باہمی محبت اور قربانی کے جذبات کو ابھارتا اور فروغ دیتا ہے. ٹھیک ہے. وہ بھائی چارہ جب ایک ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ جب ایک دوسرے سے کام آئیں گے تو آپس میں محبت بھی تو بڑھے گی نا. دیکھیں، جو اچھے وقت میں کام آئے وہ بھی یاد رہتا ہے، لیکن جو برے وقت میں کام آئے وہ ہمیشہ یاد رہتا ہے، اور دل پہ لکھا جاتا ہے کہ اس برے وقت میں یہ میرے کام آیا تھا. تو پھر ایک وہ کہتے ہیں نا، آنکھوں میں شرم لحاظ ہوتی ہے، تو پھر آپس میں محبت بھی بڑھتی ہے اور تعاون بھی بڑھتا ہے. تعاون کس طرح بڑھے گا؟ اگر مشکل وقت میں کوئی میرے کام آیا تو میری بھی پوری کوشش ہوگی کہ اس پہ مشکل وقت آئے تو میں بھی اس کا ویسے ہی ساتھ دوں جس طرح اس نے میرا ساتھ دیا تھا. تو یہ باہمی تعاون ہو گیا. قربانی کے جذبات. قربانی کیا ہوتا ہے؟ اپنا حق دوسرے کو دے دینا. یعنی ایک چیز میرا حق ہے لیکن وہ دوسرے کو دے دینا. ٹھیک ہے جی. یہ ساری یہ چیزیں کس وقت آتی ہیں؟ اخوت کی وجہ سے آتی ہیں. نیکسٹ پوائنٹ پہ چلیں. ہمارے لیے تو بیٹا رہنما نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، ہم نے ہر موقع پر آپ کی ذات کو ہی دیکھنا ہے اور آپ سے ہی سبق لینا ہے. تو آپ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے 2442، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. یعنی بات ہوئی آگے کلیئر ہو گئی. اب بھائی ہے کا کیا مطلب؟ کہ ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کے کام آنا ہے، ایک دوسرے کا ہاتھ تھامنا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے. نبی پاک مصطفیٰ بیٹا ایک اور موقع پر فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ، یہ بھی صحیح بخاری کی 6065 حدیث ہے، آپس میں کینہ نہ رکھو. کینہ کیا ہوتا ہے بیٹا؟ دل میں بغض رکھنا، دل میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت رکھنا. آپس میں کینہ نہ رکھو، حسد نہ رکھو. حسد جیلس ہونا کہ اللہ نے اس کو کیوں دیا، مجھے نہیں دیا، اس کو دیا، اس کو حسد کہتے ہیں. جیلس ہونا. ایک دوسرے سے منہ نہ پھیرو، مطلب تعلق نہ توڑو، اور سب بھائی بھائی بن جاؤ، سب بھائی بھائی بن جاؤ. ہر حال میں ایک دوسرے کے کام آنا ہے، ہر حال میں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ پوائنٹ کی طرف بڑھیں. مقصد یہ کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان بھائی سے کسی قسم کی کدورت نہیں رکھنی چاہیے، نہ ہی حسد کرنا چاہیے. کدورت بیٹا کیا ہوتا ہے؟ دل میں کسی کے خلاف نفرت رکھنا. اسلام اس کو الاؤ نہیں کرتا. اور حسد کرنا وہی بات کہ کسی کو دیکھ کر تکلیف ہونا کہ اس کے پاس چیز کیوں ہے، تو بیٹا اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. اسلام تو اخوت، پیار، محبت کا دین ہے. اسی کا بیٹا نیکسٹ پوائنٹ دیکھیں. مسلمان تو مسلمان، اسلام تو غیر مسلموں کے خلاف بھی سازش کرنے اور برے خیالات رکھنے کی اجازت نہیں دیتا. تو صرف مسلمان کے لیے نہیں ہے، آپ برا کسی کا بھی نہیں سوچ سکتے، ایون غیر مسلم. اور یوں ہی سمجھیں کہ اگر آپ مسلمان سے نیکی کرتے ہیں تو آپ کو ثواب ہے، اور بیٹا ایسے ہی جب غیر مسلم، دیکھیں نیکی کرنی ہے انسانیت کی بنیاد پر، مسلمان ہونے کی بنیاد پر نہیں، انسانیت کی بنیاد پر نیکی کرنی ہے تو اللہ اس کا بھی اجر دیتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا. ہم پڑھ رہے ہیں اسلام کے بنیادی اصول.
اور اس میں ہم نے پہلا اصول پڑھا اقتدار اعلیٰ، دوسرا عدل و انصاف، تیسرا مساوات، چوتھا اخوت، اور پانچواں اور آخری اصول رواداری، جو آگے ہم شروع کر رہے ہیں۔ رواداری کیا ہوتی ہے بیٹا؟ جس کو آپ ٹالرنس کہتے ہیں انگلش میں۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز جو مجھے اچھی نہیں لگ رہی میں اس کو بھی برداشت کروں۔ رواداری کیا ہے؟ ایک چیز میری ناپسندیدہ ہے، ایک شخص میرا ناپسندیدہ ہے، ایک عادت میری ناپسندیدہ ہے، میں اس کو بھی برداشت کروں، یعنی اس کے خلاف نہ ہو جاؤں، اسے بدلہ نہ لوں، انتقام نہ لوں، اس کو برا بھلا نہ کہوں، اس کو برداشت کروں، اس کو ٹالرنس کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یعنی رواداری اور برداشت اسلام کے نظر میں نہایت عظیم نیکی ہے بیٹا۔ اس کا بہت زیادہ اجر ہے، اس کا بہت زیادہ اجر ہے کہ جو چیز مجھے اچھی نہیں لگ رہی میں اس کو بھی برداشت کر رہا ہوں، جو انسان کو مشکل اور دشواری سے بچاتی ہے۔ کیا؟ برداشت کرنا، اور دوسروں کے لیے پیار محبت کا ذریعہ بنتی ہے۔ ایک چیز مجھے پسند نہیں ہے میں اس کو بھی خندہ پیشانی سے مسکرا کر دیکھوں۔ ٹھیک ہے، جب ایک چیز جو کہتے ہیں میرے لیے انڈیزائرڈ ہے اور میں اس پہ بھی برا محسوس نہیں کر رہا، تو کتنی بڑی نیکی ہے یہ، کتنی بڑی نیکی ہے۔ اور اس سے ہوگا کیا؟ معاشرے میں پیار محبت بڑھے گا۔ ہمارے یہاں بیٹا سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں ٹالرنس کی کمی ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی بات پر غصے میں آ جاتے ہیں، مار کٹائی اور جناب خون بہانا اور ایون قتل و غارت تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہمارے اندر برداشت کی کمی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ ایک ہے کہ اپنے دین کو نہ چھوڑو، اپنے دین کو نہ چھوڑو اور دوسرے کے دین کو نہ چھیڑو۔ ہم کیا کرتے ہیں بیٹا؟ میرا جو بھی عقیدہ ہے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، میں کہوں گا سب کا وہی عقیدہ، جو میرا عقیدہ ہے سارے وہی عقیدہ اپنائیں، تو بیٹا ہر ایک کا عقیدہ تو اپنا اپنا ہے نا۔ میں کہوں جو میرا عقیدہ ہے وہ درست ہے، مطلب یہ ہوا جو میرے عقیدے کا ہم خیال ہے وہ تو سچا ہے، اور جو میرا ہم خیال نہیں ہے وہ جھوٹا ہے، اور اگر جھوٹا ہے یا تو میرا عقیدہ مان لے یا پھر میں اس کو زبردستی ذلیل کروں، بے عزت کروں، جان سے ہی مار دوں کیونکہ یہ میری بات نہیں مان رہا۔ اس کو کہتے ہیں عدم برداشت۔ تو اسلام بیٹا برداشت کا دین ہے، اسلام رواداری کا دین ہے۔ ٹھیک ہے جی، لوگوں کے درمیان سماجی تعلقات قائم رکھنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کیا جائے۔ دیکھیں بیٹا غلطی سے پاک تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، غلطی سے پاک تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ انسان غلطیوں کے ساتھ ہے، تو ہمیں دوسروں کو دیکھیں، ہم جب دوسروں کی غلطیاں نکالتے ہیں تو ہمارے اندر بھی تو ہزار غلطیاں ہوں گی نا۔ ہم جب دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کریں گے اور دوسرے ہماری غلطیوں کو نظر انداز کریں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے معاشرے میں رواداری آئے گی، معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت بڑھے گا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ بہترین تعلقات ہوں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کیا جائے، دوسروں کی غلطیوں کو معاف کیا جائے۔ دیکھیں بیٹا ہم اللہ تعالیٰ سے بھی تو یہی امید کرتے ہیں کہ اللہ ہماری غلطیاں معاف کر دے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما۔ جس طرح ہم اللہ سے توقع رکھتے ہیں کہ ہماری غلطیوں اور گناہوں کو معاف کرے، تو بیٹا ہمیں بھی چاہیے کہ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کریں۔ دیکھیں ہم خود تو دوسروں کی غلطیوں کو معاف نہیں کرتے، بدلہ انتقام لینے کا سوچتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ معاف فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ ہم بیٹا دوسروں کی غلطیوں کو معاف کریں گے، اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کریں گے۔ ہم دوسروں کی غلطیوں کو درگزر کریں گے، اللہ ہماری غلطیوں سے درگزر کریں گے انشاءاللہ عزیز۔ تو بہترین تعلیم کیا ہے؟ کہ رواداری اور دوسروں سے جھگڑا نہ جائے، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں؟ دوسروں کو بھی جینے کا حق دیا جائے، دوسروں کو بھی جینے کا حق دیا جائے۔ اپنے نظریات دوسروں پر مسلط نہ کیے جائیں، وہ بے شک سیاسی نظریات ہیں، معاشی ہیں، معاشرتی ہیں، دینی ہیں۔ اپنے نظریات کو امپوز نہیں کرنا طاقت کے زور پہ، بلکہ برداشت کرنا ہے ہر ایک کو اس کے نظریات کے ساتھ۔ ٹھیک ہے جی، اسی وجہ سے قوت اور امن کا ماحول فروغ پاتا ہے، انسانی رشتوں میں استحکام آتا ہے۔ ظاہر ہے بیٹا جب ہم ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کریں گے تو معاشرے میں محبت کا فروغ ہوگا اور انسانی رشتوں میں پائیداری آئے گی۔ یعنی وہ بار بار کہ جب بیٹا ہم کسی کی غلطی کو معاف کرتے ہیں نا تو وہ چیز ہمارے کام آتی ہے، پھر وہ بھی جب ہم سے غلطی ہوگی ہمیں
معاف کریں گے. اس لیے بیٹا نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے قول و فعل سے رواداری کا درس دیا. قول کہہ کر اور فعل کر کے دکھایا. آپ بیٹا جانتے ہیں نبی پاک کے چچا، لاڈلے چچا، جن کا کلیجہ چبا لیا تھا ہندا نے، آپ کے لاڈلے چچا، تو جب بیٹا آپ نے فتح مکہ کیا تو آپ نے اس کو بھی معاف فرما دیا، اس ہندا کو بھی معاف فرما دیا جس نے آپ کے چچا کا کلیجہ چبایا تھا. تو یہ ہے بیٹا رواداری اور عدم برداشت. آگے چلیں بیٹا، اگر ہم قرآن پاک کا حوالہ دیا ہوا ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 256 کا ریفرنس ہے آپ کی کتاب میں، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، بے شک ہدایت گمراہی سے خوب واضح ہو چکی. یعنی اگر ہم نے کہنا ٹھیکہ اٹھایا ہے دوسروں کو زبردستی مسلمان کرنے کا، تو بیٹا زبردستی نہیں ہے. اب زبردستی کے دو مطلب ہے. ایک تو آپ زبردستی طاقت کے زور پہ غیر مسلموں کو مسلمان کریں، نہیں بیٹا، اس کو قائل کریں، تبلیغ کریں، کنونس کریں تو الگ بات ہے تبلیغ کے ذریعے. لیکن کسی کو زبردستی طاقت کے زور پہ مسلمان کرنا بیٹا، اس کا تو اللہ بھی اجازت نہیں دیتا. صاف اللہ نے ان کا کہہ دیا کہ یہ کوئی اسلام نہیں. ایک تو یہ ہے غیر مسلم کو مسلمان کرنا. دوسرا بیٹا پھر اسلام میں فرقے ہیں نا. میں کہوں میں سنی ہوں تو سارے سنی ہو جائیں، میں شیعہ ہوں تو سارے شیعہ ہو جائیں، میں اہل حدیث ہوں تو سارے اہل حدیث ہو جائیں، میں اہل سنت ہوں تو سارے اہل سنت ہوں. بیٹا غلط ہے. پہلی بات، اسلام ویسی تفرقہ بازی کے خلاف ہے. جو اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہے، نبی پاک کو آخری نبی مانتے ہیں، مسلمان ہے، بس. اس سے آگے بات نہیں ہے. آگے اللہ اور اس کا بندہ جانے کون سچا، کون جھوٹا، کون جنمی، کون جنتی، ہم تو نہیں کہہ سکتے بیٹا. ہاں، جو نبی پاک کو آخری نبی نہیں مانتا وہ غیر مسلم ہے. ہم کھل کے کہتے ہیں قادیانی غیر مسلم ہے، وہ الگ بات ہے. لیکن جو اللہ کو ایک مانے اور نبی پاک کو آخری نبی مانے مسلمان ہے، اس پہ بیٹا ہم کوئی فتویٰ نہیں دے سکتے مسلک کی بنیاد پر. ٹھیک ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے. یہ بیٹا اس آیت میں واضح فرمایا گیا. نیکسٹ پوائنٹ دیکھیں. یہ رواداری کا ایک سنہری اصول ہے کہ اسلامی معاشرے میں غیر مسلموں کے جائز حقوق کا بھی احترام کیا جاتا ہے اور انہیں مکمل تحفظ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ حقوق صرف مسلمان کے نہیں ہوں گے، غیر مسلم کے بھی اتنے حقوق ہیں. یہ نہیں کہ بیٹا اسلامی معاشرہ ہے تو آپ مسلمانوں کے ساتھ تو عدل انصاف کریں اور غیر مسلموں کے ساتھ ظلم کریں، ان کے ساتھ بھی اجازت نہیں ہے. انہیں بھی وہ سارے حقوق حاصل ہیں جو اسلامی ریاستیں میں، اسلامی معاشرے میں مسلمان کو ہے. یعنی حقوق جو ہیں وہ ذہن میں رکھیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے نہیں ہے، حقوق انسان ہونے کی حیثیت سے ہے. مسلمان ہونے کی حیثیت سے نہیں، انسان ہونے کی حیثیت سے. تو پھر ظاہر ہے غیر مسلم کو بھی وہ سارے حقوق حاصل ہوں گے. ٹھیک ہے جی. اس لیے ایسے افراد پر نظر رکھنا ضروری ہے جو اپنے خیالات اور نظریات کو دوسروں پر مسلط کرتے ہیں اور دوسروں کے جذبات کو مجروح کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو وہ لوگ جن میں ٹالرنس نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، بات بات پہ وہ طاقت کا استعمال کرنے پر آ جاتے ہیں، غلط ذرائع کا استعمال کرنے پر آ جاتے ہیں، تو ضروری ہے کہ ان کو روکا جائے. اگر ان کو نہیں روکا جائے گا تو کیا ہوگا بیٹا؟ پورے معاشرے میں افراتفری پھیلے گی. مطلب وہی برداشت کے اصول کو ہم نے اپنانا ہے، اس کے بغیر بات نہیں بنے گی. ٹاپک اینڈ پر بیٹا ایک چھوٹی سی ہیڈنگ دی گئی ہے، اسلامی اصولوں کے عوامی اخلاق پر اثرات. تو جن اصولوں کا ذکر کیا گیا، پاکستان میں عوامی اخلاق پر مثبت اثرات ہوتے ہیں. ظاہر ہے بیٹا ہم پاکستان میں جب ان پہ عمل کرتے ہیں تو اس کے بڑے اچھے اثرات آتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے، لوگ عدل و انصاف کی طرف راغب ہوتے ہیں. راغب ہونا، اٹریکٹ ہونا. ٹھیک ہے. جب معاشرے میں من سکون ہوگا، سب کو اس کا حق مل رہا ہوگا، جائز حق مل رہا ہوگا، معاشرے میں رواداری ہوگی، تو اس کا پھر الٹیمیٹلی اینڈ کیا ہوگا، نتیجہ کیا ہوگا؟ معاشرے میں عدل و انصاف قائم ہوگا. یعنی ان جو آپ نے اصول پڑھے، ان سارے اصولوں پر عمل کر کے ہی معاشرے میں عدل و انصاف قائم ہو سکتا ہے. ان اصولوں کو اپنائے بغیر معاشرے میں عدل و انصاف قائم نہیں ہو سکے گا. نیکسٹ بیٹا لکھا ہوا ہے، اسلامی اصولوں کو اپنانے سے سماجی تفریق بیٹا فرق، وہ اونچ نیچ کا فرق. جس طرح ہندو مت میں ہے نا، سب ہندو برابر نہیں ہوتے، ان کی کیڈرز ہیں.
سب سے اوپر کیا ہے جی؟ برہمن ہے، پھر ویش ہیں، پھر کشتری ہیں، پھر شودر ہیں. لیکن اسلام میں ایسا ذات پات نہیں ہے. اسلام میں سب برابر ہیں اور برابر ہونے چاہیے. برابر کا مطلب ہے سب کو برابر حقوق بھی ملیں، سب مل جل کر رہیں. اس سے کیا ہوتا ہے بیٹا؟ معاشرے کے افراد میں تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، اور جب بیٹا افراد میں تعلقات مضبوط ہوں گے تو معاشرہ ترقی کرے گا. لاسٹ پوائنٹ ہے جی، اس طرح قوت اور امن و امان کا ماحول فروغ پاتا ہے. ٹھیک ہے جی، بڑی سمپل سی بات. امن بھی ہوگا اور امان بھی ہوگی. کب؟ جب سب کو جائز حقوق مل رہے ہوں گے، جب عدل و انصاف ہو رہا ہوگا، جب سب بھائی بھائی ہوں گے، اور جب سب ایک دوسرے کے لیے اچھا سوچیں گے، ایک دوسرے کا برا نہیں سوچیں گے، ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کریں گے. ٹھیک ہے، تو ایک بیٹا مثالی اسلامی معاشرہ قائم ہوگا. یہ آج کا لیکچر بیٹا کمپلیٹ ہوا. ہم نے آج پڑھا اسلام کے بنیادی اصول. اس میں ہم نے سب سے پہلے پڑھا اقتدار اعلیٰ، کہ اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. پھر ہم نے پڑھا دوسرا پوائنٹ عدل و انصاف، کہ عدل و انصاف کے بغیر کوئی معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا. تھرڈ پوائنٹ پڑھا مساوات، اسلام میں سب برابر ہوتے ہیں. فورتھ پڑھا قوت، برادر روٹ کے سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. پانچواں پڑھا رواداری. رواداری کیا ہوتا ہے؟ قوت برداشت ہونا. اور پھر اینڈ پر پڑھا کہ یہ وہ اصول ہیں جن پر عمل کر کے ہم ایک مثالی معاشرہ قائم کر سکتے ہیں، جہاں عدل و انصاف بھی ہو اور جہاں امن و امان بھی ہو. ٹھیک ہے بیٹا، یہ تفصیلی ٹاپک تھا، اس لیے ذرا ویڈیو لمبی ہو گئی. میں امید کرتا ہوں آپ کو باتیں اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوں گی. بیٹا ان کو صرف سمجھنا، رٹا نہیں مارنا ہے امتحان کے لیے، ان کو سمجھنا بھی ہے، ان پر عمل بھی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بیٹا ان باتوں پر، ان اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اس کے ساتھ ہی بیٹا لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اگلے لیکچر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.